वबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामियात और राह हक़ के बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तक़दीर को समझे आज़माइशों से। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तक़दीर का जो जुमला है वो कब लाते? अक्सर तो ये दो चीज़ों में लाते। एक तो काहिली में लेके आते, काहिली, सुस्ती, ना अहली, ऐसे मौक़ों पर हम तक़दीर को ब्लेम करते। दूसरा है मुसीबतों में हम तक़दीर को ब्लेम करते हैं। तो ये दो मौक़ों पर तक़दीर को लाते हैं, कोसते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तक़दीर को हम समझेंगे हमारी मुसीबतें, आज़माइशों से इंशाल्लाह। टॉपिक समझ आया आप लोगों को? किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं अभी? हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें होती है, या तो मुसीबतें आती है या आज़माइशें आती हैं। अगर ये अल्लाह ने तक़दीर में लिख दिया है, वो अल्लाह ताला, अल्लाह के नॉलेज के मुताबिक अल्लाह ताला ने लिख दिया है, उसको साइड में रखें। लेकिन अगर उसके मुताबिक हम बॉन्ड है, अल्लाह ने जो बलाएं, मुसीबतें, उस पे अगर हम बॉन्ड होते, हमें अब एक्सीडेंट होने वाला है, किस्मत में लिख दिया तो अब एक्सीडेंट होना ही होना है, तो फिर अल्लाह ताला दुआएं क्यों सिखाए कुरान में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं क्यों सिखाई? और अक्सर दुआएं किस चीज़ की है? मुसीबतों को टालने की ही दुआएं हम करते हैं ना। शैतान की शरारतों से बचाने की हम क्यों सिखाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? नफ्स की शरारतों से बचने की दुआ क्यों सिखाई? दिल की बुराइयों से बचने की दुआ क्यों सिखाई? लोगों के शर से बचने की दुआ क्यों सिखाई? मतलब तकदीर तो अल्लाह ताला ने लिख दिया, लेकिन वी आर नॉट बॉर्न। सुबह शाम के अस्कार हमें क्यों सिखाए? क्योंकि जो मुसीबत लिख दी है अल्लाह ने उसमें वो भी लिखा है कि अगर ये आज अस्कार करेगी सुबह में, तो ये जो बला लिखी हुई है वो टल जाएगी। तकदीर में अल्लाह ने ये भी लिखी है कि आज अगर ये नहीं पड़ेगी तो फिर उसको आज के दिन ये मुसीबत आएगी, आज के दिन ये बला आएगी। तो ये अल्लाह ने लिख दी है, उसको हटाए। लेकिन अल्लाह ने दुआएं सिखाई ना। काम करते जाओ। काम का क्या करते जाओ? सुबह उठो, नमाज पढ़ो और अस्कार पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो। इससे तुम्हारी हिसार होते जाएगी, तुम्हारी हिफाजत होती जाएगी। कुरान में दुआएं भरी पड़ी है, अल्लाहुम्मा से, रब्बना से दुआएं भरी पड़ी है, हदीस में दुआएं भरी पड़ी है। तो दुआएं सिखाना मीन्स क्या हमें ये बता रहा है कि वी आर नॉट बॉर्न विद तकदीर। हमें कोशिशें करना है, हमें दुआएं करना है अल्लाह से कि जो बलाएं आने वाली है अल्लाह उसको टला दे। ठीक है, हम दुआएं सिखाए, दुआएं करें, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। बुखारी की रिवायत है, तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा। तुम बलाओं से, परेशानियों से अल्लाह के हिसार में आ जाओ, अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ जाओ। वसूइल क़दा व शमाततिल आदा। अल्लाह की पनाह मांगा करो आज़माइशों से, और आज़माइशों की मशक्क़तों से भी अल्लाह की पनाह मांगा करो। बदबख्ती से, पस्ती से, और बुरे ख़ातिमे और दुश्मन के हंसने से। ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन तुम दुआएं करो। अल्लाह ने लिख दिया है कि ये दुआ करेगी, ये मेरा हिसार मांगेगी, तो फिर मैं उससे उस बला से बचा लूँगा। वो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है। अब हम दुआ मांगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम के शुरू में, आखिर में दुआ सिखाई। क्यों? क्योंकि वो जो शर है ना उससे हम बचे, अल्लाह का शुक्रगुजार बने। और दुआ में बड़ी ताकत होती है। ये भी कहा जाता है कि दुआ से तकदीर भी बदलती है। तो तकदीर बदलती मीन्स वो बदलना भी पहले से अल्लाह ताला ने लिख दिया है। बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अल्लाह ने सब लिख दिया। जो भी हम करते जाएंगे वो अल्लाह ने लिख कर रख दिया है, वो उसको साइड में रखे। लेकिन हमें जो कहा जा रहा है, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो हम करते जाएं। तकदीर लिख कर रख दी गई है, यानी अब वो लिख कर रख दी गई ना। वो अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, और अल्लाह ने कहा कि कलम को तो लिख। तो कलम ने कहा मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा कि सब कुछ लिख दे जो एंड तक होने वाला है। तो कलम ने लिख दिया, और कलम खुश्क हो गया, सूख गया, मतलब कलम स्विच ऑफ हो गया।
اب تقدیر لکھ کر رکھ دی گئی، یعنی تقدیر لکھ کر سوئچ آف کر دی گئی ہے، لیکن جو انسان ہمارا اختیار ہے نا وہ سوئچ آن ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اپنے گھروں میں ایک مین ہوتا ہے نا، جو کرنٹ کا جو مین وہ آن ہوتا ہے تو سارے گھر میں کرنٹ پھیل رہا ہے نا۔ اگر وہ مین سوئچ آف کر دیں گے تو سارے گھر کا کرنٹ چلا جائے گا، لیکن مین آن ہے۔ اچھا، گھر کے مین سے ہم ایگزامپل سمجھیں گے، وہ سوئچ آن ہے تو سارے گھر میں کرنٹ ہے، لیکن اب آپ کی مرضی، جس کمرے میں چاہے آپ لائٹ آن کرو، جس کمرے میں چاہے آپ اے سی آن کرو، جس کمرے میں چاہے فین آن کرو، آپ کی مرضی، لیکن کرنٹ سارے گھر میں چل رہا ہے نا۔ تو تقدیر ویسی ہماری زندگی پر ہے چھائی ہوئی، لیکن ہم آن کر لو یا آف کر لو، آپ کی مرضی۔ آپ جس میں جو کام میں آپ آن کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی اچھی تقدیر ہے، وہ کام آپ کا چالو ہو جاتا ہے۔ گناہ پہ آپ آف کر دو تو پھر وہ کام آپ کا چالو نہیں ہوا۔ تقدیر تو ہماری زندگی پر ہے، وہ مین کی طرح سارے گھر پہ کرنٹ چل رہا ہے، لیکن آپ اختیار تو ہے نا ہمارے پاس سوئچ آف کرنا ہے، آن کرنے کا۔ ہاں، تو پھر وہ تقدیر کا وہ سوئچ آن آف کرنے کا، فین چلانے کا، کس روم میں لائٹ چلانا ہے، آپ کی مرضی، آپ اٹھ کے آن کرو۔ وہ پاور تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت تو دے رکھی ہے نا۔ تو ہم کیوں شکایتیں کرتے بیٹھتے کہ مین آن ہے کرنٹ پھیل رہا ہے، مین آن ہے کرنٹ پھیل رہا ہے، مین آن ہے کرنٹ پھیل رہا ہے۔ تو بھائی کرنٹ تو ہے، لیکن آپ اپنا اختیار بھی استعمال کرو۔ جہاں پہ نہیں ضرورت ہے بند کر دو، جہاں پہ ضرورت ہے بھی نہیں بھی، سارے گھر کی لائٹیں جل رہی ہے، سارے گھر کے فین چل رہے، یہ ایسے آن کر کے تھوڑی ہوتا کہ اس کو مین کو بند کرو تو سب بند ہوگا، ایسے تھوڑا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے دعائیں کیوں سکھائی کہ جو وہ تقدیر کا مین تو آن ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن دعائیں کریں گے تو جیسے بلا کے طور پر کوئی لائٹ جل رہی ہے تو ہم اس کو آف کر دیں گے، دعا کریں گے تو وہ سوئچ آف ہو گیا، وہ بلا ٹل گئی، وہ بھی اللہ نے لکھ دی ہے، وہ الگ بات ہے۔ آپ دعا کرتے کہ نہیں کرتے وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، کیونکہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کوئی چیز چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے نا واٹ از واٹ، ہم کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہے، وہ اللہ کو پتا ہے، وہ اللہ ہے نا۔ اللہ کو اللہ بنا کے رکھو، اللہ کو اپنی سوچ میں مت ڈھالو، سپر پاور کو ادھر اپنی اختیار سے ملانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ سپر پاور ہے، آل نوئنگ ہے، اس وجہ سے لکھ دیے، تو ہم اپنا اختیار استعمال کرو نا، کون روک رہا ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما، جما دے اس دین پر۔ یہ کیوں؟ یہ دعا سکھائی، مطلب ہمیں کوشش کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ۔ سورہ انفال آیت 24 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ کو پتا ہے کس کے دل میں کیا گل کھل رہے ہیں۔ پھر مانگنے بھی کروا رہے، ثابت قدمی تو مانگو بھی۔ ایکچولی یہ سارا گیم کیا ہے بتائے؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کروانا چاہ رہے، اور ہم سے کروانے کے لیے ہمیں بانڈ نہیں رکھا، اختیار دے دیا، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، لیکن واٹ یو آر ڈوئنگ آئی نو، یہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے، آپ جو چاہے کرو، آپ کو ڈھیل ہے، میں آپ کو پکڑ کے نہیں رکھا، لیکن آپ جو بھی کرو گے نا مجھے پتا ہے، کیوں؟ میں رب ہوں بھائی، مجھے تمہارے ایک ایک ایٹم کے بارے میں پتا ہے، تمہارے پلکوں پہ کتنے بال ہیں مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میں اتنا بڑی ہستی ہوں، مجھے اس لیے تمہارا پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب مجھے پتا ہے۔ اس لیے شیطان کا بھی عمل دخل بہت ہوتا ہے نا اس میں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا، کتنا اختیار دیا، ہمیں بہکا سکتا ہے، اور شیطان ہماری دکھتی رگوں کو جان سکتا ہے۔ کیسے دکھتی رگ کو جان سکتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اختیار کہ تو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے۔ شیطان اب رگوں میں جب دوڑتا ہے تو دل کی رگوں میں بھی جا سکتا ہے نا، اور ہماری ارادے کہاں آتے ہیں؟ دل میں آتے ہیں، تو وہاں جا کر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ارادوں میں کھجلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مرضی بھاری بنا کے دکھاتا ہے۔
اپنی مرضی اپنی خواہشات ہلکی آسان اور خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. تو دل کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے نا, دل میں جو ارادے آ رہے اس کو پتہ چل رہے, تو ارادوں کو وہ بدلنے کی اتنی کوشش کر سکتا ہے, اس کی اتنی ہی قوت ہے. اس سے آگے نہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ سکتا, نہ ہمیں دھکا دے سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. بس وہ ہمارے دلوں کو, ہمارے ارادوں کو چینج کرنے کی, ڈسٹریکٹ کرنے کی, ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اسی لیے شیطان بھی بولے گا قیامت کے دن, اے چل تو کیا جائے گا جنت میں, چل جا جہنم میں, تو مجھے بلیم مت کرو, میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا, نہ تمہارا ہاتھ پکڑا, نہ تمہیں دھکا دیا, میں صرف دل میں وسوسہ ڈالا اور تم میرے پیچھے چلے آئے. جاؤ جہنم میں, تم جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہو. یہ بھی دھتکارے گا. جو اختیار اللہ نے دیا ہے, فری ول, لمیٹڈ فری ول, بہت طاقتور چیز ہے. اس طاقت کو سمجھے اور اپنے فری ول کا صحیح استعمال کرنے والے بنے. اب میں بتا رہی 2 حدیثیں, کنفیوز نہیں ہونا, اچھے سے سمجھے. یہ اللہ پر اعلیٰ لیول کا جو توکل ہے اس کی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بتا رہے, اگر کہیں طاعون کا مرض پھیل گیا نا, اگر کوئی رکا ہوا ہے وہاں سے نہ جانے سے, مطلب مجھے کچھ نہیں ہوتا, جیسے کرونا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے نا جن کا ول پاور اسٹرانگ تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, سارے پیشنٹس کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوا. ایسے بھی مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ پر پورا توکل کر دیا اور تدبیر کی, پھر یعنی کمپلیٹ توکل اللہ پہ کیا. بڑی بات ہوتی ہے بھائی, ہر ایک ایسا سوچ نہیں سکتا. اتنا سوچ آنا مطلب بہت بڑی بات ہے, بہت بڑے کوئی چیز ہونا پڑتا. بڑی چیز مطلب اللہ پہ توکل کیا. دیکھیں یہ بھروسہ, اتنا اسٹرانگ بھروسہ, پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسی کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حدیث قدسی میں آتا ہے, میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو میں تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں گا. یہ توکل کا جذبہ آنا بہت بڑی بات ہے, وہ ہر ایک نہیں لا سکتا اتنا توکل. ہم بہت پھسپھسے ہیں, بنا بھروسہ اللہ پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پوچھا تھا نا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر لا کے دے دیا. پوچھے کوئی کس کو پیچھے رکھ کے آئے, کیا چیز چھوڑ کے آئے, تو اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آئے. یعنی اتنا بھروسہ کہ ہاں سروائیو ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور رسول ہے, لیکن مجھے اس میں سارا کا سارا مال دینا ہے. تو یہ ہوتا ہے بھروسہ, توکل. توکل کو کیسے کرتے؟ اچھا ایسا ماحول نہیں دکھ رہا نا تو کام نہیں ہوتا, یعنی اللہ پہ یقین نہیں ہے, ماحول پہ ہم یقین کر رہے, اس کو توکل تھوڑی کہتے. ہم اللہ پہ بھروسہ تو کر رہے, وہیں پہ ختم. سارا توکل کا معنی ہی بدل گیا. توکل مینز انسان نیچے سے سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے چیل آ رہی ہے, دونوں کے بیچ میں وہ پرندہ ہے. اب پرندہ توکل یہ کرنا کہ اللہ مجھے بچا لے گا, تو دونوں کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا. سچویشن کیسا بھی دکھ رہا ہے, لیکن ہم سوچنا کہ ہم بچیں گے, اللہ ہمیں بچا لے گا, تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. سانپ منہ کھول کے ہے, اوپر سے چیل ہے, پھر پرندہ سوچ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا, اس کو کہتے توکل. سچویشن دکھ رہا, سچویشن کے مطابق سوچ کے, نہیں ایسا نہیں دکھ رہا, ماحول ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, وہ پھر توکل نہیں ہے, 0 لیول ہے اس کا. اللہ پر بھروسے کا 0 لیول کہتے. اللہ پر بھروسے کا ہائیسٹ لیول کی جو 2 مثالیں ہم نے سنی. اللہ پہ ایسا توکل پیدا کریں کہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. ڈرنا نہیں ہے, حالات سے مومن نہیں ڈرتا ہے. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا ترانہ کیا ہوگا؟ سورہ اعراف آیت 43 میں ہم نے پڑھا تھا, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے ہدایت دی. اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں ہدایت کبھی بھی نہیں پاتا. تعریف اس خدا کے لیے جس نے مجھے راستہ دکھایا. دیکھیں اللہ نے راستہ دکھایا نا, جنت اور جہنم کا راستہ دکھایا, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس احسان کو سمجھے اور اس راستے پہ چلیں جو جنت کا راستہ ہے. تو ہم خود راہ پا ہی نہیں سکتے, ہمیں راستہ دکھائی نہیں دیتا اگر اللہ ہمیں نہیں دکھاتا. آپ لوگ اس لمحے یہاں پر بیٹھ کے سن رہے,
ہمارا بولنا سننا اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں عطا کرتا ہے۔ کہاں پر آپ بیٹھے ہوئے کی بات سن رہے وہ نہیں، آپ اللہ کی بات سن رہے نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں سننے سمجھنے کے لیے ہمیں چن لیا، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں رہنمائی کہاں سے ملتی، راستہ کہاں ملتا؟ اور ہم یہ بھی اس جنت میں اللہ سے ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پاس رسول بھیجا، اور جو رسول ہمارے پاس بھیجا واقع حق تھے، وہ سچے تھے، جو ہمیں یہ پیغام لے کے آئے، ہمیں راستہ بتایا، ہم اس راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ یہ سب صحیح تھا۔ وہاں جا کے ہم اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے، حقیقت وہاں پہ تو کھل جائے گی نا۔ یہاں پہ بہت سارے پردے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہم، لیکن اللہ راستہ بتا رہے تو چلتے جاؤ۔ اب وہ راستے پہ چلنے کے جو مزے کی حقیقت ہے، جو فائدے کی حقیقت ہے، وہ وہاں جا کے کھلے گی، جا کے کھلے گی تو انسان ایسی باتیں کہے گا، شکر ادا کرے گا۔ دنیا کی چیزوں میں ہم تقدیر کو بلیم نہیں کرتے، ہم ہدایت کے لیے تقدیر کو بلیم کرتے، اللہ چاہے گا تو ملے گی ہدایت۔ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اب تمہیں اب ملی نا ہدایت، اس کو پتہ نہیں کب ملے گی۔ تو اس ایسے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت 69 میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سیلفش ہے، اللہ کوئی بھی چیز بغیر مانگے دے رہے، لیکن ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سیلفش ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ میں ہدایت ہر ایک کو نہیں دوں گا، ہدایت کے لیے اتنی بڑی چیز کے لیے تمہیں مانگنا پڑے گا، تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں اٹھنا پڑے گا، تمہیں ارادہ کرنا پڑے گا، پھر میں تمہیں اتنی بڑی دولت دوں گا۔ تو یہ جو جملے ہم کہتے ہوتے نا آئے دن، تمہیں اب ملی، اس کو تب ملی، اب تمہیں آج ملی نا، مجھے آج ملی، اس کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب لکھے ہوں گے، نہیں، اگر وہ نہیں چاہا نا تو مر جائے گا کافر رہ کر، گمراہ رہ کر، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے ہمیں فرسٹ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ آپ کو دو راستے نظر آگے، سیدھے راستے پہ قدم رکھ دو، قدم اٹھا کر قدم رکھنے میں طاقت لگتی ہے، کیا کی طاقت لگتی ہے؟ لوگ ناراض ہو جاتے آپ اگر سیدھے راستے پہ قدم رکھ رہے، لوگ دشمن ہو جاتے، دنیا کی رونقیں ہمیں وہ قدم رکھنے سے پیچھے ہٹاتی۔ قدم اٹھا کے سیدھے راستے پہ رکھنے کا جو پروسیس ہے نا، اگر رکھ دو تو پھر آسان ہے، وہاں سے سلپ ہو کے جنت میں چلے آتے، لیکن قدم اٹھا کر رکھنا، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے جو چل نہیں سکتے، وہ اپنا قدم اٹھا کے کیسے رکھتے؟ وہ جو قدم اٹھا کر اس راستے پر رکھنے کا جو پروسیس ہے نا، وہ ڈیوریشن ہے، وہ مشکل ہے، وہ کر لیں گے تو قدم رکھ دیں گے تو راستہ آسان۔ بات سمجھ آئی؟ بڑی گہری بات ہے۔ وہ قدم اٹھا کر اس راستے پہ رکھنے میں بہت سے روڑے آتے ہیں، انہوں ناراض ہوتے، شیطان ناراض ہو جاتا، شیطان اکسا دیتا، دنیا کی رونقیں ہمیں کھینچتی، قدم رکھنے سے پیچھے ہٹاتی، پھر انا بھی آتی ہے، نہیں قدم مت رکھ، اتنے ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن ساری رکاوٹوں کو شپ سلیپ کر کے آپ قدم رکھیں گے نا، پھر انشاءاللہ جنت میں جا کے گریں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ تو قدم اٹھا کر رکھنا، فیل کر رہے آپ لوگ کتنی مشکلات آتی ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے قدم اٹھانا، وہ اٹھا کر اس راستے پہ رکھنے کا جو ڈیوریشن ہے اس کو سمجھے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، فیل کر رہے، کئی ساری سچویشنز آگے دماغ میں آپ کے، راستوں پہ جانے سے کتنی رکاوٹیں تھی، کون کی رکاوٹیں تھی، رکاوٹیں کس شکل میں آئی، کبھی شیطان کی شکل میں، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں، کبھی لوگوں کی شکل میں، کبھی فرینڈز کی شکل میں، کبھی پڑوسیوں کی شکل میں، آئی نا؟ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ڈیوریشن ہے، بہت سارے آ رہے ہیں۔ قدم اٹھا کے رکھنے کے ڈیوریشنز میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہے
قدم اٹھانے میں جو مشکلات ہے نا اس کو فیل کریں. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ قدم رکھ سکتے. ویسے اللہ کے معاملات کے علاوہ بہت سارے مسئلوں میں ہم نے بڑے بڑے قدم اٹھا کے رکھے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے قدموں کو روکے. ایسے بھی ہم نے بڑی بڑی حرکتیں کی ہے نا. لیکن مشکلات کہاں پہ آتی ہے؟ یہ اللہ کی بات ماننے میں. وہ قدم کا جو ڈیوریشن میں آپ کو فیل کروا رہی، اس لیے میں بار بار بتا رہی. ضعیف لوگ ہیں وہ لوگ جو قدم اٹھا کر رکھتے سلولی، اس کو فیل کریں. اور ان ڈیوریشن میں جو مشکلات ہے ان کو فیل کریں. مشکلات سے گھبرا گیا تو قدم نہیں رکھ سکتا. مشکلات کو خلی ولی کر دیا تو قدم رکھ لے گا آسانی سے. اور جب قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم آگے آسان کرتے جائیں گے. اللہ کہتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی اس نے کوشش کی. کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کی اس نے. اب راستے دو ہے سامنے، آپ قدم رکھو. وہ جو کوشش آپ جس پر قدم رکھے وہ آپ کے لیے آسان ہے. جو راستے پہ جہنم کے راستے پہ بھی چلنا چاہو نا اللہ آسان کر دیتا. اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کس کھیت کی ہم مولی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ سائیڈ میں رکھے. لیکن آپ کو جو اختیار دیا ہے نا اس کو تقدیر پر تھوپ کر اپنی کاہلی کی ثبوت مت دیجئے، اپنی نااہلی کا ثبوت مت دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عامل میسر لعملہ، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے لیے آسانی پاتا ہے. جو عمل آپ کرو گے وہ عمل میں اللہ آسانی کر دیتا ہے. اچھا دیکھیے، جیسے کوئی غیبت کرتے بیٹھتا ہے، ایک غیبت دوسری غیبت، کتنے پھر برائیاں ہوتی ہے، آرام سے پسلتے پسلتے چلے جاتے ہیں. اچھا کوئی سود میں مبتلا ہوتا ہے تو سود لیتے 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 ڈھیروں اپنے سروں پر ڈھیروں بوجھ ڈال دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہم سود میں مبتلا ہو گئے. جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. ایک سچ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو ایک جھوٹ بول رہے تو ہزاروں جھوٹ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک سچ بولو تو ہزار سچ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے. آپ جو چاہو کرو، یہ سمجھے اپنا اختیار، اپنا ول، اپنی آزادی، اپنی ارادہ، اپنی مرضی، اپنی چاہت کا طاقت سمجھیے. ہماری یہ آزادی، ہمارا ارادہ، ہماری مرضی، ہماری چاہت، یہ ہمیں جنت دلوائے گی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے. اور ہماری آزادی، ہماری ارادہ، ہماری مرضی، ہماری چاہت ہمیں جہنم دلوائے گی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی. یہ میں دونوں کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کیوں جوڑا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. لیکن تقدیر سے ہمیں بانڈ نہیں کیا. تو آپ اپنی مرضی چلاتے جاؤ، جو مرضی آپ چلاتے جاؤ گے وہ تقدیر بنتی جائے گی. اب آپ کو ایک سمجھ آئی نا تقدیر کیا ہے اور ہم تقدیر سے بانڈ نہیں ہے. یہ بات سمجھے. اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اس لیے اللہ کو ہماری سوچیں پتہ ہے، ہمارے خیالات پتہ ہے، ہمارے ارادے پتہ ہے، یعنی مائنیوٹ ڈیٹیلز اللہ کو پتہ ہے. ہمارے کن اصولوں کے تحت کن باتوں کا بہانہ کر کے ہم نیکی سے رک جاتے ہیں اللہ کو پتہ ہے. کن چاہتوں کی وجہ سے ہم گناہ کرتے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہم اچھے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہم برے ہیں اللہ کو پتہ ہے. ہماری اتنی زندگی اللہ کو پتہ ہے، ہمارے سورسز کیا ہونے والے زندگی میں اللہ کو پتہ ہے. کن کن چیزوں کو مقصد بنائیں گے زندگی کا، ان مقصدوں پہ چلنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے. لیکن کام کرنے کا تو آپ کو مجبور نہیں کیا نا اللہ نے. تو انسان نہ مجبور ہے نہ مختار کل ہے. بات سمجھ آئی؟ جیسی تقدیر ہے ویسا ہم کٹ پتلی کی طرح نہیں کرتے کام، اور نہ مختار کل ہے. سارا کا سارا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے ہم. یہ بات سمجھ آئی تو تقدیر بھی سمجھ آ گئی، فری ول بھی سمجھ آ گئی. اس اختیار کے دائرے میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کے مطابق ہمارا سزا بھی ہوگی یا پھر جزا ہوگی. میں نے پیچھے ایک حدیث بتایا تھا، اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا. یعنی ایک انسان تعاون کی بیماری کی وجہ سے ایک علاقے میں رہتا ہے
اور وہ کمپلیٹ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے اس گڑھ میں بھی بچا کے رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اللہ کی مرضی سے، بیماری جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ جو توکل پورا کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا تو اس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ توکل کرنے کے بعد بھی کچھ ہو گیا نا اس کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہیدی مرتبہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے پورا توکل کیا، اپنا پروٹیکشن کیا، پھر بھی اس کو وہ ہو گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کوششیں کی، کوششیں رنگ لائیں، نہیں ہوتا۔ کوششیں رنگ لا بھی سکتی ہے، نہیں بھی سکتی ہے۔ رنگ نہیں لا رہی تو ہم ویک ہو جا رہے، آپے سے باہر ہو جا رہے، یہ نہیں ہونا۔ یہ جو حدیث ہے ام حبیبہ نے ایک دفعہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے خاوند یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی حضرت معاویہ، ان کی عمر درازی کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عمروں کی ایسی مدت کا جو مقرر کر دی گئی ہے اور ان دنوں کا جو گنے جا چکے ہیں اور ان رزق کا جو بانٹے جا چکے ہیں سوال کیا۔ اگر تم اللہ سے مانگتی کہ تمہیں آگ میں دیے جانے والے یا قبر میں دیے جانے والے عذاب سے پناہ عطا فرما دے تو یہ زیادہ اچھا اور زیادہ افضل ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، عمر لکھ دی گئی، اس کے لیے کیا دعا کرنا؟ رزق لکھ دیا گیا، اس کے لیے کیا دعا کرنا؟ ان چیزوں کے لیے تم کیوں دعا کر رہے جو لکھ دیا جا چکا ہے، جو بانٹ دیا جا چکا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے رزق کے لیے تم دعائیں کرو، وہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ دو کانٹرڈکٹ کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ فوکس کن چیزوں پر کرو، زیادہ فوکس کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یعنی عذابوں کی چیز ہے، عذابوں سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اس کو فوکس دلاتے ہوئے بھائی جو لکھ دیا گیا ہے اس کے لیے کیا دعا کرنا، وہ تو ملنا ہی ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ سورہ قمر کی آیت 49 میں آتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ ہمارا تو لکھ دیا گیا نا، ہمارا رزق لکھ دیا گیا، ہماری موت لکھ دی گئی، ہماری عمر لکھ دی گئی ہے، تو پھر اس میں خیر کی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر پر ایمان لاؤ اور اس پر راضی رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو المومن قوی پسند ہے۔ خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، دونوں بھی ایک کمزور مومن ہے، طاقتور مومن ہے، دونوں بھی کام کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کا کام پسند ہے۔ تو یہ حدیث میں کیا پتہ چل رہا؟ تم طاقتور بنو، تم کمزور مت بنو۔ کمزور مینس تم مایوس مت بنو۔ یہ چیزوں سے مایوس ہو جاتے نا، کام نہیں بن رہے تو مایوس ہوتا ہے انسان، اپنے مطابق نہیں چل رہی زندگی تو مایوس ہو جاتا ہے، اسٹرگل کرنے کے بعد بھی پھل نہیں مل رہا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمزور مومنوں کی نشانی ہے۔ طاقتور مومن کیا ہوتا ہے؟ ہر سچویشن میں مومن کی حالت عجیب ہے، اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، غم ملتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ ایسی عجیب کیفیت ہے، یعنی اتنا اسٹرانگ بنائے اپنے آپ کو۔ یہ مشکل آ گئی تو نڈھال ہو کے بیٹھ جانا، کمزور بن جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا بھی معاملہ چل رہا ہے ہماری زندگی میں، جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے، اس پہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کوششیں کرتے جائیں لیکن راضی ہو جائیں۔ ہم کوشش کیے لیکن پھل نہیں ملا، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ ہم ڈرائیونگ اچھے سے کرتے گئے لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے حفاظت کی اپنے مال کی لیکن چوری ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کر کے تھم کے رہنا، سکون میں رہنا، اس کو کہتے طاقتور مومن۔ اور مایوس کون ہوتا ہے؟ شیطان کرتا ہے مایوس، شیطان کرتا ہے ہمارے عزم کو، ارادوں کو توڑنا۔ شیطان غلط راستے پر لے جاتا ہے، شیطان غلط باتیں منہ سے نکلواتا ہے، شیطان غلط فیصلے کرواتا ہے مصیبتوں میں، شیطان پست کر دیتا ہے، ہماری ہمتیں پست کر دیتا ہے، ہماری قوتوں کو ختم کر دیتا ہے، ہماری اطمینان سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ تو اب بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ سچویشن کیسی بھی ہو، مصیبتیں جو بھی آئے، لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے، اس میں ٹھہراؤ رکھیں اپنے اندر،
ٹھہراؤ. بڑی بات ہے نا, یہ بھی ہر کسی کی وہ نہیں ہے, اس کے لیے طاقتور مومن ہونا پڑتا ہے. کم لوگ ہیں جو ایسی ہر سچویشن میں اپنے اندر ٹھہراؤ رکھتے ہیں. اب پھر اختیار میں ایک ہے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن میں. سورہ بقرہ آیت 148 میں نیکیوں کی طرف جلدی کرو. جب تمہارے سامنے دو راستے نظر آئے نا, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں اور آگے بڑھو, اس راستے پہ کود جاؤ اور کمپٹیٹ کرو لوگوں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. نہ لوگ نماز فرض پڑھ رہے تو آپ سنتوں کی بھی پابندی کرو, سنتیں پڑھ رہے تو آپ نوافل کی بھی پابندی کرو. اس طریقے سے آگے دوڑتے جاؤ اس راستے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں راستہ دکھ گیا تو رکو, تھمو, بیٹھے رہو, نہیں. اس راستے پہ کودو اور کود کے دوڑو. فاستبقوا, بھاگو, نیکیوں میں آگے بڑھتے جاؤ, جلدی جلدی کرتے جاؤ. اور ہمارا کام کیا ہے؟ دنیا میں جتنی تیز ہے بھاگتے ہیں, اور آخرت کا معاملہ آتا ہے, دین کا معاملہ آتا ہے, اتنے ہی رینگنے لگتے ہیں. تو بہرحال دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ آل عمران میں بھی 133 میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو یہ آیتیں کیا بتا رہی؟ تم اپنا جو فری ویل ہے نا, اس کا بھرپور استعمال کرو, دوڑو اس راستے پہ. تمہارے سامنے اختیار ہے, اختیار کا بھرپور استعمال کرو, جم کے استعمال کرو, دوڑ لگاؤ, ایک دوسرے سے بھاگو, آگے بڑھو, کمپٹیٹ کرو. یہ کیا ہے؟ راستہ پتہ چل گیا تو راستے پہ قدم بھی رکھو اور بھاگو, دوڑو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. مسلم کی روایت ہے, نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو, کیونکہ ایسے فتنے رونما ہوں گے جو تاریکی رات کے حصوں کے مانند ہوں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ہمیں راستہ نظر آ گیا نا سامنے, اس پہ ہم نے قدم اٹھا کر فوراً نہیں رکھا تو ایسے بھٹک جائیں گے کہ وہ راستہ ہٹ جائے گا ہمارے سامنے سے. تو راستہ نظر آ گیا, صحیح راستہ, یہ راستہ ہے کریکٹ, اس پہ فوراً قدم رکھو. یہ بتا رہی ہے آیتیں اور حدیثیں. سورہ عنکبوت آیت 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو سٹرگل کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے, ہم اسے ہدایت کا راستہ, ہمارے راستے دکھائیں گے ہم اسے, ہدایت کا. کوشش اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں میں کیا بتا رہے؟ پہلے تم قدم رکھنا اٹھا کے, پھر میں تمہیں راستے آسان کروں گا. تم کوشش کرنا, تم قدم اٹھانا, تم آگے بڑھنا, پھر میں تمہارے لیے راستے آسان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ حجر میں اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تم عبادت کرو اللہ کی, اس راستے پہ جاؤ, چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. کب تک جاؤ؟ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے, جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ بھائی میں صحیح مر رہی ہوں. یعنی فرشتے آگے تو پتہ ہی چل جاتا نا کہ نیک فرشتے آئے, اچھے فرشتے آئے, جنت کے آئے کہ جہنم کے آئے. تب تک تم کوششیں کرو اس راستے میں. تو اللہ رب العزت نے مشکلات سے بچنے کی دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہے بہت ساری, اور دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ دعا اور تعویذ جو ہم اپنی بیماریوں کے سلسلے میں کرتے ہیں, تعویذ مینز پھر وہ نہ دماغ میں مت لائے لٹکانے والی چیز, تعویذ مطلب پروٹیکشن, دعائیں, اور جو ہم اپنے آپ کو دوا جیسی چیزوں سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور دوائیں جو ہم اپنے مرض کو دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ احتیاط اور تدابیر جو ہم دکھوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں, کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے کہا کہ یہ سب چیزیں بھی تو اللہ کی تقدیر میں ہی ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ آج کوئی ٹھنڈی چیز کھائے گی تو اس کو سردی ہو جائے گی. اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز کھائے گی تو یہ اللہ پر بھروسہ کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا, یہ بھی لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق ہوگا. یعنی ہم جیسا گمان کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے معاملات کریں گے. تو گمان کرو نا میری تقدیر اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے, اور اچھے کام کرتے جاؤ تو تقدیر اچھی ہوگی. میں جنتی ہوں جنتی ہوں جنتی ہوں, جنتی کام کرتے جاؤ تو جنت ملے گی. یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری تقدیر بری ہے, میری تقدیر میں ایسا ہے, میری تقدیر میں نماز نہیں پڑھنا لکھا ہوا ہے. ارے پاگل, اٹھنا نماز پڑھ, تو بول کہ میری تقدیر میں نماز پڑھنا لکھا ہوا ہے.
تو پڑھ کے بولو کہ ہاں میری تقدیر میں نماز پڑھنا تھا، میں نے لکھ پڑھا نماز. اچھے میں کیوں نہیں بولتے تقدیر کو، برے میں کیوں کوستے رہتے؟ تو اچھا کر کے اپنا چینج کرے، گھر کا ماحول چینج کرے، اچھے اچھے کام کرے. دیکھو میری تقدیر کتنی شائننگ ہے، میری تقدیر دیکھو کیسے چمک رہی ہے، میری تقدیر میں دیکھو میں نے اچھے اچھے کام کرنا لکھا ہوا ہے، میں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں. کام کر کے پھر تقدیر کو پریز بھی کرے. ماحول بدل دے، گھروں کا ماحول، لوگوں کی سوچیں بدل دے. پہلے خود بدلیں تو لوگ بھی خود بخود بدل جائیں. ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. یہ بڑی زبردست نصیحت ہے جو ہم نے تربیت اولاد میں بھی پڑھی تھی. یہ بچے تھے، وہ بچوں کو یہ بٹھانا دماغ میں، بچپنے میں 5-6 سال کے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو صحابہ میں توکل کا کتنا لیول بڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سن، دیکھ تو خدا کو یاد رکھ تو وہ خدا تجھے یاد رکھے گا. تو خدا کو یاد رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پائے گا. جب مانگے تو خدا سے مانگ، جو بھی چیز تجھے چاہیے نا، شو کا لیس بھی آپ کو چاہیے تو اللہ سے مانگو. اللہ سے ایسی توقع رکھے کہ جو بھی دے گا وہ اللہ ہی دے گا. جب تو کسی مشکل میں مدد طلب کرے تو خدا سے ہی مدد طلب کرے، خدا کو اپنا مددگار بنا. اس بات کا یقین رکھ کے لوگ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. سب کچھ تو خدا کا ہے، وہ جتنا جس کو دینے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اسے اتنا ملتا ہے، چاہے جس کے ذریعے سے بھی ملے. اللہ ذریعہ بناتا ہے لیکن وہ وجہ نہیں بنتی، وہ چیز کا سبب اللہ بنتا ہے. اللہ کے وجہ سے وہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے وجہ سے وہ کام ہوتا ہے. دیکھیں تقدیر بہت سارے ٹاپکس کو کور کرتا ہے کہ ہمارے اخلاق سدھر جاتے ہیں، ہمارے اعمال سدھر جاتے ہیں اگر ہم تقدیر کو سمجھیں گے. تو اہم بات میں بتا کر آج کا سٹاپ کروں گی. تقدیر میں مصیبت جو ہمیں ملتی ہے نا، بڑی غور سے سنیے کیونکہ ہم سب اس میں ہے مبتلا. اللہ معاف کریں، اللہ اگر کوئی ہے مبتلا تو بچا لے اس کو. 2 کانسیپٹ ہے نا مصیبت کی. ایک تو اللہ نے کہا کہ تمہاری ہاتھوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. تم گناہ کوئی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس گناہ کے چلتے تمہیں پنشمنٹ دیتا ہے تاکہ تمہیں اور نکھاریں. پنشمنٹ ملتا ہے تو انسان سدھر جاتا ہے، اگر مومن ہوتا ہے تو پھر جلدی جلدی اپنا راستہ صحیح کر لیتا ہے. تو مصیبت کا ایک کانسیپٹ تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی. دوسرا مصیبت کا کانسیپٹ اسلام ہمیں کیا دیتا ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اللہ آزماتا ہے کہ اس نے تو ایمان کے دعوے کیے ہیں تو پھر ایمان میں سچا ہے کہ نہیں ہے. اب میں بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں، مصیبت تو آنی ہے، انسان کی زندگی میں آئیں گی مصیبت ضرور، یا آزمائش کے شکل میں آئے یا پھر پنشمنٹ کی شکل میں آئے. دنیا دار الجزا نہیں ہے نا، دنیا جنت نہیں ہے، دنیا قید خانہ ہے اور قید خانے میں مصیبتیں نہیں آئیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب میری بات پتے کی یہ ہے کہ جس کو لوگوں کو مصیبت بن رہی نا، اس کا سبب خود نہ بنے. ایک درویش تھا نا، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ بتایا تھا. وہ درویش کہتے جا رہے تھے جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا. پیچھے سے ایک بدماش نے پتھر لے کے ان کو مارا اور وہ پلٹ کے دیکھے تو بدماش بول رہا تھا کہ جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا نا، پھر پلٹ کے کیوں دیکھ رہے، کھاؤ پتھر. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ منہ کالا کس کا ہوا. لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں پہنچانے کے سبب خود نہ بنے. فرعون تو مصر کا بادشاہ تھا، وہاں اس نے جو من مانی چاہے کی، اپنی مرضی چلائی، اپنی بادشاہت کے اپنے پاور کے تحت لوگوں پہ اس نے ظلم کیا. یہ ایسے فرعون نما ہم اپنے گھروں میں بھی ماؤں کی شکل میں ہیں، ساسوں کی شکل میں ہیں، نندوں کی شکل میں ہیں، بہنوں کی شکل میں ہیں، بیویوں کی شکل میں ہیں، بھابھیوں کی شکل میں ہیں. یہ جو فرعون نما حرکتیں ہیں نا، اپنی فرعون نما حرکتیں، کسی دوسرے کو مت دیکھیے، اپنے اندر جا کے فرعون کا کون سی شکل ہم اپنے اندر پال کے رکھ رہے، کس قسم کے ہم فرعون ہیں، اور کسی کی زندگی اجیرن کرنے میں ہمارا منہ کالا کتنا ہو رہا. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ
آج کل اتنے مسائل اس وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں نا، یہ کالے منہ والے فرعونیوں کی شکل، فرعونیوں کے وجہ سے. اچھا وہ فرعون تو مصر کا بادشاہ تھا نا، یہ جو ماں ساس نند بہن یہ جو ہے نا، یہ اپنے گھروں کے فرعون ہیں. ہماری مرضی چلنا، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے چلتے، انصاف نہیں ہو رہا اور ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کو حق دیا جا رہا ہے، ناحق باتیں ہو رہی ہے، ناحق فیصلے ہو رہے. تو جب آپ ناحق فیصلہ کر رہے ہیں، ناحق باتیں کر رہے تو دوسروں پہ تو ظلم کر رہے نا. تو دوسرے پہ مصیبت آ رہی، اس کا دل دکھ رہا ہے، اس کو مصیبت آ رہی. اب اس پر مصیبت آ رہی تو منہ کالا کس کا ہو رہا؟ مصیبت جو کریٹ کرے اس کا نا. اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر بھائی، اس کو ہٹا کے سائیڈ میں رکھو. لیکن ہم منہ کالا کیوں کر رہے؟ کسی کی زندگی میں تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سبب ہم کیوں بن رہے؟ ایک بات یاد رکھیں، دنیا سے جب ہم جائیں نا، ہمارے پیچھے لوگ اچھی باتوں سے یاد رکھیں. یہ نہ کہیں کہ خرچ کم جہاں پاک، یہ ہے نا، گئی مری پیڑا گیا، ایسی باتیں نہ کریں ہمارے پیچھے لوگ. اس کے بارے میں محتاط رہیں. دنیا کے حساب سے کوئی مشکل آپ کی طرف سے کسی کو نہیں ہونا، خاص کر گھر والوں کو. باہر والوں کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہیں تھپڑے لگتے ہیں، لاتے لگتے ہیں، کسی کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو فرعونیت کہاں چلتی ہے؟ ہمارے گھروں میں، جہاں پہ ہم کچھ اختیار رکھ رہے نا، کچھ کہیں بڑے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہم چلا رہے نا، اس میں فرعونیت دکھانا چھوڑ دے، اپنا منہ کالا کرنا چھوڑ دے. لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی مصیبتیں، لوگوں کے غموں کے لیے خود کا منہ کالا کرنا بند کرے. مصیبت تو آنا ہی ہے لیکن اپنا منہ کالا نہ کریں. دنیا سے جائے تو لوگ روئیں، یاد کریں کہ بھائی آپ کی کمی محسوس کریں. یہ نہیں کہ گئی مری، اچھا ہوا پیڑا گیا، بڑا مصیبت بنا کے رکھ دی تھی، گھر کو ناک پہ دم کیا ہوا تھا اس نے، مری اچھا ہو گیا. بھائی ایسا لوگ جا کے ٹھنڈے پانی سے سر سے نہا کے وہ جو سکون محسوس کرتے ہیں نا، ویسا اپنی ذات کے بارے میں مت بنائے. دنیا میں خوشی کا سبب بنے لوگوں کے لیے، منہ کالے کر کر کے دنیا سے رخصت نہ ہو. تو ہم سن رہے بس، لیکن وہ نہ فرعونیت چھوڑ رہے، نہ لوگوں کی مصیبت کا سبب ہم بننے سے پیچھے ہٹ رہے. بھائی لوگوں کو خود جیے، لوگوں کو جینے دے، سپیس دے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. کوئی آپ کے پاس آئے نا کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے، تب سالو کرے. خالی پیلی کا کسی کی زندگیوں میں جھانک رہے، گھس رہے، وہاں کیا چل رہا، یہاں کیا چل رہا، ادھر انگلی ادھر کاڑی، ادھر انگار ادھر چنگاری، ادھر وہ، ایسی حرکتیں کر کے اپنا منہ کالا نہ کریں. پتھر تو پڑنا ہی تھا اس کے اوپر، لیکن آپ کے ہاتھ سے کیوں پڑا پتھر؟ اب تقدیر کو بلیم مت کرو. آپ جھکے، پتھر اٹھائے، پھینکا طاقت لگا کے، یہ کیوں کیا؟ اس میں کیا زور تھا آپ کا؟ کس کا زور تھا؟ خود کیوں کر رہی ہے؟ خود کیوں جھکے، کیوں اٹھائے پتھر، کیوں مارا، کیوں طاقت لگائی پتھر کو پھینکنے میں؟ دنیا سے جائے تو لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائے، زحمت بن کے نہ جائے. اب آپ لوگ سوچے، آج رات لیٹ کر بستر پر سوچے، میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے لوگ کیا کریں گے؟ مطلب مجھے یاد کریں گے کہ کہیں گے کہ پیڑا گیا؟ تو یہ بہت ضروری بات ہے جو اس پہ فوکس کرنا ہے. امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. نہیں سمجھ آیا تو پھر وہاں جا کر پتہ چلے گا کس کس کے منہ کتنے کالے تھے، لوگوں کے لیے کیسی رحمت تھے کہ ہم زحمت تھے، کس قسم کے فرعون تھے، کس لیول کے فرعون تھے، کیا کر کے آئے. بھائی اللہ نے جو طاقت دی، فری ول دی، اختیار دیا، کتنا ہم نے استعمال کیا، کتنا برباد کیا، کتنا بیڑا غرق کر دیا. تو وہ جا کر پتہ چلے گا. تو اپنی نااہلی کو، کاہلی کو، سستی کو، مصیبتوں کو اس تقدیر پہ مت تھوپے. ابھی آپ لوگوں کا ارادہ ہو رہا ہے، اب زندگی میں کبھی بھی یہ کہیں گے کہ میری تقدیر بری تھی، میری تقدیر اچھی نہیں تھی، ایسے جملے کبھی کہیں گے؟ کوشش نہیں تقدیر کو اچھا بنانے.
کبھی یہ جملہ اگر کوئی کہہ رہا ہے نا تو اس کو بھی سٹاپ کریں اور خود تو کہے ہی نہیں، کیونکہ نہ ہم نے تقدیر کو دیکھا، نہ تقدیر کو پڑھا، نہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں ہماری تقدیر کی کتاب لا کے پڑھوا دے، پڑھ کے سنا دے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کیسی ہے ہماری تقدیر. ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے سامنے ویزیبل کیا چیز ہے؟ راستہ، اور اس راستے پہ چلنے کی طاقت جو اللہ نے دی ہے. چلو بس بات ختم. آپ جو سٹیپس اٹھاتے جا رہے آپ ہماری تقدیر بنتی جا رہی. چلیے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی ہم سمجھ رہے اس کی سمجھ ہمیں اللہ عطا فرمائے. موسٹلی آپ لوگوں کو تقدیر کا سالو ہوا ہے تھوڑا بہت بھی، امید کروں میں. جی الحمدللہ بہت اچھے سے الحمدللہ الحمدللہ. جی باجی الحمدللہ. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ہمارا جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہم استعمال کرنے والے بنیں، اور سستی سے، کاہلی سے، نااہلی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان والا بنائے، توکل کرنے والا بنائے اللہ پر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت جزاک اللہ خیر.